Distinguished speakers and guests, Janab Qari Mirajuddin Sofi Sahab, Janab Dr. Hanif Bismi Sahab, Janab Waqi Abbas Jari Sahab, Janab Hani Raza Sahab, Ustad Allama Sayyid Hasan Rizvi Sahab, Janab Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab, Janab Shahid Baltistani Sahab, Janab Maulana Dr. Nasir Rafi'i Sahab, and all the viewers and organizers of this webinar, Salamun Alaikum. I, Muhammad Haider Abbas, advocate, welcome you all to this international webinar on Imam Khomeini on his 34th demise anniversary. मैं मोहम्मद हैदर अब्बास हिंदुस्तान से आप सबका इस वेबिनार में खैर मकदम करता हूं. The team Hussaini Movement organizes this international webinar every year on the demise anniversary of Imam Khomeini with a sense of hope that we may be able to spread the message, the noble message of Imam Khomeini across the globe. But before we discuss the different aspects of his life and the different aspects of his school of thought, I would first like to request, without much ado and further delay, Janab Qari Mirajuddin Sofi Sahab, who is joining us from Kashmir, to begin this program with a recitation of a few verses from the Holy Quran. मैं सबसे पहले दावत देना चाहता हूं जनाब मिराजुद्दीन सोफी साहब से, जो हमारे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं, कि वो इस प्रोग्राम का आगाज करें कुरान शरीफ की कुछ आयत की तिलावत से. जनाब मिराजुद्दीन सोफी साहब. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق
وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد شکریہ جزاک اللہ جناب قاری میراج الدین صوفی صاحب. Now I invite our first guest speaker, Janab Dr. Hanif Bismi Sahab, who is joining us from Australia. And I have to tell you that Janab Hanif Bismi Sahab is a leading activist and a media face in Australia. He is the author of a famous book, Iran, 40 Years of Revolution, Resistance and Resilience. Hailing from India, Dr. Hanif Bismi Sahab and his family have dedicated their life to the cause of Islam and the path of Imam Khomeini. Dr. Hanif Bismi Sahab is joining us from Australia now to shed some light on the topic Imam Khomeini's role in overcoming sectarian divides and serving Ummah. This is one of the important topics because way back in 1979, at the time of revolution, Imam Khomeini said this for the unity of Ummah, that we are bickering over whether to offer namaz with folded hands or the open arms, while the enemies of Islam are ready and willing to cut our hands forever. So this is very important. These are very trivial and petty issues for all of us. For Imam Khomeini, it was neither Shia nor Sunni, it was only Islam. So with this, I invite Janab Dr. Hanif Bismi Sahab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم. My heartfelt condolences on the anniversary of the demise of the great leader. We are gathered today to commemorate the very person of Imam Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi al-Khomeini, born in 1900 and departed this world on 3rd of June 1989. I was told to talk about Imam Khomeini's role in overcoming sectarian divides and serving the Ummah. Imam Khomeini was the architect of the Islamic Revolution and the founder of the Islamic Republic of Iran, established in 1979. His ideology continues to inspire the Muslims beyond sectarian divide as well as the international community to date. We are commemorating the anniversary of demise of the great leader who changed perspective not only for the Muslim Ummah but also the oppressed people of the world. It is important to highlight how Imam served the Muslim Ummah beyond the sectarian divide and acted as a pivot of unity for global Muslim as
an undisputable leader. He was not only a revolutionary leader for the people of Iran, but also a popular religious marja in the Muslim world. He was also the beacon of unity for the Ummah. People from both West and East were equally attracted to his charismatic and towering personality that influenced the world. However, his slogan was neither West nor East, but Islam. The unifying mantra, the oppressed people of the world, that inspired to defend the oppressed and to resist any tyranny. His message was universal. Now let's see. International Quds Day unites Muslims beyond sectarianism. International Quds Day is commemorated every year at the last Friday of the Ramadan. This annual event was first initiated by the late Imam Khomeini to raise awareness about Palestine issue, and he also called for liberation of Quds. If it was not Imam Khomeini, today the world might have forgotten about the Palestine. Today, as I am speaking to you all, the Palestine issue continues unsolved. One of the main reasons for this is that of the disunity among Muslims. Secondly, Muslims fail to showcase the plight of Palestinians in front of the global community. However, the recent incident in Palestine driven the attention of the world and gained an unprecedented momentum. As the Islamic Republic of Iran, founded by the Imam Khomeini as the driving force behind the people of Palestine and the struggle to restore the sanctity of the Quds. Today, the global community is called upon to stand united against the injustice faced by Palestinians. This is because of initiative taken by Imam Khomeini, uniting the Muslim Ummah, and along with the other oppressed people of the world. Today we have noticed that the students from all over the world, particularly in the Western world, are taken the cause of Palestine than the Muslim world, shows the deep-rooted humanity beyond Muslims. One of the slogans of the Islamic Revolution was no Shia, no Sunni, only Islam. This statement deletes the sectarianism among the Muslim Ummah. Imam Khomeini sent a global message against any kind of sectarianism and demanded the Muslims to be united as one Ummah. That was preached and practiced by Holy Prophet. Imam Khomeini and the Islamic Revolution are inseparable. Imam revived the revolution of Imam Hussein and reminded us about Karbala. Imam Khomeini reinstated the struggle for freedom, respect and humanity that Imam Hussein taught us. Imam Khomeini stood in front of the oppressive ruler of Shah Pahlavi, the brutal dictator well supported by imperial colonial powers, by all means, who claimed 2,500 years dynasty. Imam Khomeini simply practiced the philosophy of Karbala by connecting his people and taught them to stand up against the modern Yazid, the Shah Pahlavi. Imam Khomeini united the diverse people of Iran who were oppressed by the Shah with full support of imperial powers, and Imam liberated the people of Iran from the oppressed Shah. If only the Muslim Ummah united and learned the lesson from Karbala and the freedom struggle of the people of Iran under Imam Khomeini, Palestine could have been liberated, as well many Islamic nations under the oppressive regime. The Islamic Revolution ideology of the Imam shook the imperial colonial powers and their new world order. The ideology continues to inspire globally to date by challenging dictators and monarchies around the world. You don't have to be a Muslim to understand and inspire from Imam, because he stood for humanity, freedom and equality by sharing power. The Imam was one of the great
advocate for the unity among Muslims beyond any sectarianism and divide. Thank you for listening. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you so much, Janab Dr. Hanif Bismi Sahab. Your speech was indeed a call and a reminder for the entire Ummah to get united under one flag. Thank you so much for joining us. It was a privilege having you in this international webinar. اب میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت آیت اللہ حاج محمد فلاح صاحب کو، جو رہبر معظم امام خامنائی کے جانب سے آرمینیا اور جارجیا میں نمائندے رہی ہیں. ہی ہیز سروڈ ایز اے ریپرزینٹیو آف رہبر معظم امام خامنائی ٹو آرمینیا اینڈ جارجیا. دینی خدمات میں کافی بڑا نام رکھتے ہیں. آپ ایک مشہور محقق اور مبلغ ہیں اور رہبری کے نزدیکی رفقا میں سے ہیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب آیت اللہ محمد فلاح صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محضر جوانان غیور، انقلابی و مجاهد کشمیر، هند و پاکستان سلام عرض می کنم و برای همه شما آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم. همان گونه که می‌دانید انقلاب اسلامی ایران که به رهبری داهیانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ایران پایه‌گذاری شد، یک انقلاب جهانی است. اگرچه مبدأ آن در ایران است، اما در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است و امروزه جوانان غیور و انسان‌های آزاده و اندیشمندان مختلف در جای جای این عالم نسبت به این انقلاب گرایش و میل دارند و آن را با همه وجودشان قبول دارند. نکته‌ای که می‌خواهم به جوانان عزیز، به شما جوانان انقلابی و غیور و مجاهد و پرشور عرض بکنم این است که قدر این دوران را باید بدانیم. ما خوشبختانه در دورانی زندگی می‌کنیم که این انقلاب اسلامی شکل گرفت. این انقلاب توانست در برابر تمام زورگویان عالم بایستد. تنها کسی که در این عالم این جرأت را داشت که با آمریکا بگوید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، حضرت امام رحمت الله علیه بود. تنها کسی که این جرأت را داشت که با صراحت بیان کند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، حضرت امام بود. تنها کسی که یک روز را به عنوان روز قدس قرار داد تا همه مسلمانان و همه آزادگان از مردم مظلوم فلسطین دفاع بکنند و رژیم سرکوبگر اسرائیل را به رسمیت نشناسند، جمهوری اسلامی ایران و حضرت امام بود. و امروزه هم با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای که ایشان به صراحت فرمودند که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید و از صفحه روزگار محو خواهد شد. امروز می‌بینید که جنایت‌هایی که در فلسطین و غزه صورت می‌گیرد در واقع برای اثبات موجودیت و حفظ موجودیت اسرائیل است. یعنی امروز موجودیت اسرائیل به خطر افتاده است. بنابراین باید هوشیاری لازم را نسبت به مسائل و حوادثی که امروز در عالم رخ می‌دهد، مخصوصاً در امت اسلامی، باید اونها رو رصد بکنیم، نسبت به اونها آگاهی لازم داشته باشیم. مقام معظم رهبری با صدور بیانیه گام دوم انقلاب این نوید را به همگان دادند که ما به سوی تمدن اسلامی در حرکت هستیم و شاخصه‌ای که بیان می‌کنند 3 شاخصه است: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. در بحث خودسازی باید بدانیم اولین مسئله در خودسازی علمی است. جامعه‌ای که بیسواد باشد یا کم سواد باشد، آن جامعه در تراز تمدن اسلامی نیست. آن جامعه میتواند توسط دشمنانش مدیریت گردد. بنابراین اولین مسئله این است که به لحاظ علمی
و دانشی باید خودمون را تقویت بکنیم. نکته بعدی در خودسازی تربیت دینی است. حتما باید نسبت به تربیت دینی که بر گرفته از آیات قرآن کریم است اهتمام داشته باشیم. قرائت قرآن، فهم قرآن، درک آیات قرآن و مسائلی که در مورد مفاهیم قرآنی است، اینها باید سرلوحه کار ما باشد. حتما باید تربیت ما تربیت دینی باشد، تربیتی برگرفته از قرآن کریم باشد. و نکته بعدی در خودسازی انقلابی است. ولایت مدار بودن، حرمت نگه داشتن خون عزیز و مطهر شهیدان، پاسداشت انقلاب اسلامی، اینها مسائلی است که باید رعایت بشه و شما جوانان کشمیر و هند و پاکستان خوشبختانه این روحیه انقلابی و جهادی در شما وجود دارد و امروز در قلب مسلمانان جای دارید و امروز حوادث مربوط به شما در عالم رصد می شود. و نکته بعدی در خودسازی که بسیار مهم است، خودسازی بینشی و بصیرتی است. باید بینشمان و بصیرتمان را نسبت به مسائل بالا ببریم و افزایش بدهیم. گاهی وقتا دشمنان جای شهید و جلاد را عوض می کنند، باید مراقبت کرد. گاهی وقتا دشمنان ما قرآن بر نیزه می کنند، باید مراقبت کرد و هدف را و راه را و حق را گم نکرد. بنابراین باید نسبت به خودسازی بینشی که بسیار مهم است اهتمام داشته باشیم. برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف که به معرفت افزایی جوانان کمک می‌کند، این دوره‌ها باید برگزار بشود. امروزه که فضای مجازی داریم کار سختی نیست، میتوان از هر کسی در هر گوشه عالم استفاده کرد و مباحث مربوط به بینشی و معرفت افزایی رو انجام داد. لذا نسبت به حوادث روزگار حتما باید اهتمام داشته باشیم. نسبت به مسائل غزه و فلسطین باید جزء برنامه‌های اولیه همه ماها باشد. نسبت به او باید واکنش نشان بدهیم. امت اسلامی باید امتی بیدار باشد، زنده باشد. جوانان در امت اسلامی باید پایه‌کار باشند، جوانانی دانشمند، عالم، باسواد، با تربیت دینی، با روحیه انقلابی و با بینش و بصیرت باشند تا بتوان این راه را ادامه داد و به اون تمدن بزرگ اسلامی انشاءالله دست پیدا کنیم. بنده برای همه شما آرزوی توفیق دارم و همگان را دعوت می کنم که روحیه ولایت مداری و ولایت پذیری را در خودمان زنده نگه داریم و پشت سر راهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت بکنیم. امروز می بینید که ندای حمایت از فلسطین که شاید در یک زمانی فقط ایران بود و بعدها هم در کشورهایی و در مناطقی مثل هندوستان و جاهای دیگر بود، امروز دهها دانشگاه در آمریکا، اساتید آن و دانشجویان آن ندای حمایت از فلسطین را سر دادند. امروز مردم اروپا به میدان آمدند در حمایت از فلسطین که جزء آرمان‌های بزرگ اسلامی و انقلاب به حضرت امام و مقام معظم رهبری است. من امیدوارم که خداوند متعال به همه شما توفیق بدهد و این روحیه بسیار خوب انقلابی و اسلامی و جهادی را در همگان حفظ بکند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Jazak Allah, Janab Ayatollah Muhammad Fallah Sahab. It was an honor for all of us to have you in this international webinar. Thank you so much. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب وقی عباس جری صاحب کو، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ اس ویبینار میں سویڈن سے جڑ رہے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں. جناب وقی عباس جری صاحب. سب سے پہلے میں تمام سامعین و حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سلام کے بعد خمینی فار آل ٹیم کو اس عظیم توفیق کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کوشش کو قبول فرمائے. ویبینار میں موجود علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے
میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ خمینی جو اٹھا دین کی نصرت کے لیے، وہ خمینی جو اٹھا دین کی نصرت کے لیے، مکتب آل محمد کی اشاعت کے لیے، وہ خمینی جو اٹھا دین کی نصرت کے لیے، مکتب آل محمد کی اشاعت کے لیے، ظالم وقت سے بے خوف بغاوت کے لیے اور مظلوم کی بے لوث حمایت کے لیے، وہ خمینی جو اٹھا دین کی نصرت کے لیے، مکتب آل محمد کی اشاعت کے لیے، ظالم وقت سے بے خوف بغاوت کے لیے اور مظلوم کی بے لوث حمایت کے لیے، کہہ کے تکبیر اٹھا ظلم کے طوفانوں میں، خوف سا چھا گیا سب جبر کے ایوانوں میں، خوف سا چھا گیا سب جبر کے ایوانوں میں، اور اپنے مولا کے لیے آج کا مار بنا، اپنے مولا کے لیے آج کا مار بنا، اہل توحید کے مکتب کا وہ سالار بنا، عصر حاضر میں تجدد کا علمدار بنا، اپنے مولا کے لیے آج کا مار بنا، اہل توحید کے مکتب کا وہ سالار بنا، عصر حاضر میں تجدد کا علمدار بنا، ظلم کے سامنے ایک آہنی دیوار بنا، جبر کی گرد تھی فکروں پا اسے جھاڑ دیا، تیغ توحید سے باطل کا جگر پھاڑ دیا، تیغ توحید سے باطل کا جگر پھاڑ دیا، اور امت احمد مرسل کو جگایا جس نے، امت احمد مرسل کو جگایا جس نے، مغربی فکر کی پستی سے نکالا جس نے، دشمن دین کی نیندوں کو اڑایا جس نے، پوری امت کے تشخص کو بچایا جس نے، امت احمد مرسل کو جگایا جس نے، مغربی فکر کی پستی سے نکالا جس نے، دشمن دین کی نیندوں کو اڑایا جس نے، پوری امت کے تشخص کو بچایا جس نے، اور جس نے بتلا دیا تکبیر کی قوت کیا ہے، اہل توحید کی پیشانی کی قیمت کیا ہے، اہل توحید کی پیشانی کی قیمت کیا ہے، شاہ ایران کا جس شخص نے تختہ پلٹا، شاہ ایران کا جس شخص نے تختہ پلٹا، جبر برطانیہ کو جس نے کیا ہے رسوا، اور صدام سے فاسق کو کیا ہے پسپا، جس نے امریکہ کے چہرے سے اٹھایا پردہ، جس نے امریکہ کے چہرے سے اٹھایا پردہ، مکتب کرب و بلا کا وہ نگہبان ہوا، دشمن دین ہر ایک اس سے پریشان ہوا، دشمن دین ہر ایک اس سے پریشان ہوا، اور اس کے افکار کی برکت نے یہ دولت بخشی۔ آخری بند ہے کہ اس کے افکار کی برکت نے یہ دولت بخشی، ملک ایران کو دنیا میں یہ عزت بخشی، اس کے افکار کی برکت نے یہ دولت بخشی، ملک ایران کو دنیا میں یہ عزت بخشی، اور لبنان کو لڑ جانے کی ہمت بخشی، اس کے افکار کی برکت نے یہ دولت بخشی، ملک ایران کو دنیا میں یہ عزت بخشی، اور لبنان کو لڑ جانے کی ہمت بخشی، مسئلہ غزہ کو یہ عالمی شہرت بخشی، آج شاداب ہر ایک سمت چمن اس کے ہیں، اور ممنون سبھی اہل یمن اس کے ہیں، اس کے افکار کی برکت نے یہ دولت بخشی، ملک ایران کو دنیا میں یہ عزت بخشی، اور لبنان کو لڑ جانے کی ہمت بخشی، مسئلہ غزہ کو یہ عالمی شہرت بخشی، آج شاداب ہر ایک سمت چمن اس کے ہیں، اور ممنون سبھی اہل یمن اس کے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جناب وقی عباس جری صاحب، آپ نے اپنے بہترین انداز میں دنیا کی حقیقت کو اور ایران کے اور امام خمینی کے کمالات کو کس طریقے سے اشعار میں پیش کیا ہے کہ شاہ ایران کا جس شخص نے تختہ پلٹا، جبر برطانیہ کو جس نے کیا ہے رسوا، اور صدام سے فاسق کو کیا ہے پسپا، جس نے امریکہ کے چہرے سے اٹھایا پردہ، مکتب کرب و بلا کا وہ نگہبان ہوا، دشمن دین ہر ایک اس سے پریشان ہوا۔ بے شک اس وقت 1979 میں دنیا کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امام خمینی نے مرگ بر امریکہ کا سلوگن کیوں دیا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ پا رہی ہے کہ مرگ بر امریکہ کا سلوگن اس وقت جو دیا تھا 1979 میں، وہ آج کس طریقے سے ایران کے کام آ رہا ہے۔ اب I'm needless to mention why Death to America slogan is so important for this world, to save this world from global arrogance. اب اسی کے چلتے اسی پوائنٹ سے میں اسی نقطے سے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے اگلے گیسٹ اسپیکر کو، جناب
ہانی رضا صاحب جو ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہے ہیں. جناب ہانی رضا صاحب جو ہیں وہ ایک سیمینارین ہیں. انہوں نے فقہ، اصول اور تفسیر قرآن کا علم حاصل کیا اور اس وقت پاکستان میں بہت ہی لیڈنگ اسکالر ہیں. جناب ہانی رضا صاحب کے لیکچرز اور ان کے کورسز اور ان کے جو عالمی مسائل ہیں آج کے، ان کے اوپر جو یوٹیوب پر ان کی سیریز ہیں وہ بہت ہی پسندیدہ ہیں. لوگ ان کو بڑے ادب اور احترام کو غور و فکر کے ساتھ ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اور آج یہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ویبینار میں جڑ رہے ہیں اور ان کا موضوع ہے کہ ہاؤ امام خمینی سیوڈ ہیومینٹی فرام گلوبل ایروگنس. امام خمینی نے عالم انسانیت کو، حقوق انسانی کو کس طریقے سے بچایا فاسق و فاجر حکمرانوں سے. تو میں دعوت دیتا ہوں اسی کے ساتھ جناب ہانی رضا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے ایک اہم قرآنی آیت جو کہ در حقیقت امام خمینی کی نہضت اور ان کی موومنٹ کے اصولوں میں سے ایک بنیادی ترین اصل کو اور بنیاد کو بیان کرتی ہے. وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. آیت اور بھی ہیں لیکن میں یہاں تک اکتفا کروں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے مربوط یہی حصہ ہے کہ خداوند سبحان نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، پیغمبروں کو بھیجا بینات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو بھیجا. کیوں یہ سب بھیجا؟ ایک ہدف ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط کے لیے قیام کریں، عدالت اجتماعی، نظام قسط و عدل کے لیے قیام کریں. ایک اور ترجمہ کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کا. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ لوگ قیام کریں، دوسرا ترجمہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ لوگ ان دی اینڈ عدالت اور قسط کے لیے قیام کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کافی موضوعات ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت کو، ان کے اصولوں کو بیان کرتی ہے. اب جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ کس طرح امام نے گلوبل ایروگنس کو، استکبار کو، اس کا مقابلہ کیا، سامنا کیا. اس میں سے ایک اہم ترین اصل یہی ہے. وہ کیا؟ لوگ، عوام، جس کو فارسی میں مردم کہا جاتا ہے، انگلش میں پیپل کہا جاتا ہے. دیکھیں عوام اہم ترین، یا یوں کہوں، میں نہیں کہوں گا سب سے اہم ترین، لیکن ون آف دا موسٹ بنیادی ترین عنصر ہے. حق کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں، از اول خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر الی یوم القیامہ، یا یوں کہوں آج کے زمانے تک، سب سے یعنی اہم ترین آبسٹیکل اور بیریئر اور دیوار کون سی کھڑی ہوئی ہے جو اجازت نہیں دیتی کہ اسلام کا سسٹم جو کہ بیسڈ آن عدالت ہے، سوسائٹل عدالت ہے، وہ قیام کرے؟ وہ کون سا آبسٹیکل ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے استکبار، گلوبل ایروگنس، گلوبل استکبار. اب اگر خدا چاہتا ہے کہ اس استکباری سسٹم کو، اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے ہوگا یہ مقابلہ؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے ذریعے مقابلہ ہوگا. یعنی دو کام کرنے ہیں انبیاء علیہ السلام کو. ایک لوگوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ انسانی اور الہی کمالات کو حاصل کرے. دوسری طرف سے لوگوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ مانیں اور وہ آبسٹیکل اپنے اس الہی سفر کے سامنے اس کو کمپلیٹلی ہٹا دیں، اس کو ڈسٹروائے کریں. وہ کیا ہے؟ استکبار. یعنی اگر انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حاکم ہو دنیا کے اندر تو کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ لوگ قسط اور عدل کے لیے قیام کریں.
بس لوگوں کے دو کام ہو گئے، عوام کے یہاں پر دو کام ہیں، اور یہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنا اور ان کو ختم کرنا، دو عدالت اجتماعی کو برپا کرنا. یہ عوام کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے. بس اگر لوگوں کا کام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا بنیادی کردار ہے، تو یہاں پر عوام بنیادی حیثیت رکھتی ہے. عوام کو نظر انداز کیے بغیر کوئی آرگنائزیشن، کوئی عالم، کوئی لیڈر کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کی جو کامیابی کا ایک اہم ترین راز ہے وہ عوام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیانات میں دیکھیں، صحیفہ امام کے اندر، ان کی عملی سیرت کے اندر آپ دیکھیں، تو ایک اہم چیز جس کی نسبت وہ امپورٹنس دیتے ہیں وہ عوام ہے، وہ لوگ ہیں. امام جب بھی عوام کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو ایک اہم تعبیر استعمال کرتے تھے. وہ تعبیر کیا ہے؟ پاپ برہنگان. پاپ برہنگان اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو پاپ برہنگان سے مراد فقط فقیر لوگ نہیں ہیں. رہبر کے بیان میں موجود ہے کہ پاپ برہنگان سے مراد فقیر لوگ بھی موجود ہیں، وہ افراد جو گاؤں کے اندر شہر سے دور زندگی گزارتے ہیں، اور حتیٰ ان افراد کو بھی یہ پاپ برہنگان کی ڈیفینیشن شامل ہے جو مڈل کلاس لوگ شہروں میں زندگی گزارتے ہیں. یہ سب پاپ برہنگان ہیں. یعنی جو امیر طبقے کے علاوہ جو افراد ہیں، عوام ہیں، وہ پاپ برہنگان میں شامل ہوتے ہیں. یعنی یہی لوگ، یہی عوام، انہی عوام کے ذریعے امام نے کامیابی حاصل کی. اب میں آپ کی خدمت میں اس سیشن کے اندر، کیونکہ بہت ہی ٹائم محدود ہے، ساری باتیں بیان نہیں ہو پائیں گی کہ کس طرح لوگوں کے ذریعے امام نے یہ کام کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2 یا 3 کوٹس اور بیانات رہبر کے جو انہوں نے امام کے بارے میں بیان فرمائے، جس کا ٹاپک، جس کا ریلیشن ہمارے ٹاپک سے بنتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کوٹس بہت ہیں، بیانات کافی زیادہ ہیں. میں پھر انہی 2 یا 3 سیمپل بیانات سے ان کو کوٹ کر کے کچھ قواعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں ایک اہم بیان رہبر معظم انقلاب کا، جو کہ امام کا تعلق، امام کس طرح لوگوں کو دیکھتے تھے. ہم یہ دیکھیں بیان کا، رہبر کے بیان کو، اور پھر اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہی نگاہ ہے. کیا ہم جو کہ دینی، مثلا میں نے جو یہ دینی لبادہ پہنا ہوا ہے، ابا کبا امامہ، کیا میں بھی لوگوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں؟ یا نہیں، خدا نخواستہ میرے اندر کوئی منفی نگاہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ نگاہ، منفی نگاہ غالب پائی جاتی ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر. آپ دیکھیں رہبر یہ بیان دیکھیں فرماتے ہیں امام کے بارے میں کہ امام به مردم اعتماد داشت. امام لوگوں پر اعتماد کیا کرتے تھے. انقلاب کی پیروز شد. جب انقلاب کامیاب ہوا، امام می توانست اعلان کند کہ نظام ما یک نظام جمہوری اسلامی است. جب انقلاب کامیاب ہوا تو امام کی پاور میں تھا کہ امام ایک دفعہ آتے اسٹیج پر اعلان کرتے کہ ہمارا نظام اسلامی ہے، نظام جمہوری اسلامی ہے. لیکن اور لوگوں سے کوئی اوپینین بھی نہیں چاہتے، یعنی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگ آپ کی کیا اوپینین ہے. اصلاً یہ کام کر سکتے تھے، ہیچ کا ہم اعتراض ہی ہم نہیں. اگر امام لوگوں کی اوپینین اور ان کے ووٹس اور ان کی رائے نہیں لیتے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. لیکن امام نے کیا کام کیا؟ امام این کار نہ کرد. درباره اصل و کیفیت نظام ریفرندم را انداخت. لیکن پھر امام نے کیا کیا؟ امام نے اصل نظام کے لیے ریفرنڈم رکھا. اس کے بعد جب ریفرنڈم کے اندر 98% سے زیادہ لوگوں نے جمہوری اسلامی کا ووٹ دیا، اپنی اوپینین دی، اس کے بعد پھر دوبارہ امام نے رائے لی لوگوں سے، قانون اساسی کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے امام نے لوگوں کی رائے لی. امام چاہتے تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین نہیں لیتے. اوکے، پھر جب کانسٹیٹیوشن بنا ہم دیکھتے کہ نہیں، امام نے پھر دوبارہ ووٹنگ سیریمنی رکھی اور لوگوں، تمام ایران کی عوام سے ووٹ لیا اس حوالے سے. اور اکثر لوگوں نے پھر ایران کی کانسٹیٹیوشن کو ان کے حمایت میں ووٹ دیا. پھر
تیسری دفعہ مجلس خبرگان کی باری آتی ہے تو مجلس خبرگان کے حوالے سے بھی رہبر فرماتے ہیں کہ امام نے لوگوں سے ووٹ لیا. پھر پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کی برپائی کے لیے ان کے نمائندگان کے لیے امام نے لوگوں سے ووٹ لیا. تقریباً یہاں پر رہبر، اب چونکہ ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں مفصل فارسی کا بیان پیش کرتا، لیکن چونکہ بیانات زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے تو چارہ نہیں ہے. یعنی 4 سے 5 الگ الگ مقامات پر ایونٹس میں امام نے لوگوں کا ووٹ لیا، لوگوں کی رائے مانگی، اوپینین لی. آپ دیکھیں کس قدر یہ اہم مسئلہ ہے لوگوں پر اعتماد کرنا. کیا میں اور آپ جو کہ مثلا ایک آرگنائزیشن کا لیڈر ہوں، ایک مثلا پارٹی کا لیڈر ہوں یا فلاں کا لیڈر ہوں، کیا میں لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں یا نہیں؟ میں لوگوں کو سائڈ پر رکھ کر اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم بنا لیتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا ایک انقلابی کام کر رہا ہوں. نہیں، رہبر فرمانے امام بے مردم اعتماد داشت، اعتماد تھا امام کا. لہٰذا ایک اور کوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کوٹ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک مسکنسیپشن چونکہ یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور اسی مسکنسیپشن کو استناد دینے کے لیے ہم مختلف قرآنی آیات بھی لے کر آتے ہیں کہ کیا کہ مثلا قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جبکہ آپ مفسرین مکتب تشیع سے پوچھیں کہ یہ اکثرهم لا يعقلون سے کیا مراد ہے، کس کے بارے میں، تو وہ یہ فرماتے کہ یہ مؤمنین کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ آیات جو کہ اکثرهم کو بیان دیتی ہیں، اکثرهم لا يعقلون، یہ اکثر آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں. لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں لا یشعرون نہیں ہیں بلکہ شعور رکھتے ہیں. اگر شعور نہیں رکھتے تو کیا یہ پروٹیسٹ کرتے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرتے؟ اگر احتجاج نہیں کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے یس کہ یہ شعور نہیں رکھتے. لیکن چونکہ بغیر کسی عالم کے کہے عوام باہر آتی ہے اور فلسطین کی حمایت کرتی ہے، دس مینس کہ ان کے اندر اکثریت کے اندر شعور ہے. حتیٰ ویسٹرن عوام کے اندر، ویسٹرن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اندر آپ دیکھیں کس قدر شعور پایا جاتا ہے، جبکہ نان مسلمز ہیں. لہٰذا بہت سارے واقعات آپ دیکھیں امام کے بارے میں انفارچونیٹلی ہماری دیسی سوسائٹیز کے اندر مشہور ہیں کہ امام نے کہا تھا ایک جگہ مثلا انقلاب کے بعد، اگر میں نے خدا پر چونکہ میں نے لوگوں پر اعتماد کیا اور خدا پر اعتماد نہیں کیا، اس وجہ سے انقلاب کی کامیابی کو 15 سال لگ گئے. اگر میں فقط خدا پر اعتماد کرتا تو یہ انقلاب 15 دن میں کامیاب ہو جاتا. نہیں، یہ واقعہ اصلاً یہاں کے علماء، قوم کے اندر علماء اس واقعے کو اصلاً غلط مانتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے. لہٰذا آپ دیکھیں اسی وجہ سے ایک اور بیان میں رہبر معظم انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ در انقلاب اسلامی ہمیں مردم آمدند. انقلاب اسلامی میں تمام لوگوں نے شرکت کی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب امام نے قیام کیا تو امام اکیلے تھے. نہیں، کس نے کہا امام اکیلے تھے؟ بقول رہبر معظم انقلاب کے ایک اور بیان کے اندر امام نے انڈائریکٹلی لوگوں کی کیڈر سازی کی، اسی زمانے سے ان لوگوں کی کیڈر سازی کی. اور کس طرح کی وہ پورا پروسیس رہبر نے بتایا ہے. یعنی از اول نہضت انقلاب اسلامی لوگ امام کے ساتھ تھے، حتیٰ بعض علماء بھی امام کے ساتھ تھے. لہذا لوگ اور عوام اہم ترین عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے استکبار اور گلوبل ایروگنس کا سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. اگر امام لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے، عوام پر اعتماد نہیں کرتے، تو یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. ان عوام کے اندر مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں اس کے اندر. اگر ہم انقلاب اسلامی کی آج کی پرسنالٹیز دیکھیں تو ان کی بھی یہی سیرت ہے. وہ کیا؟ مثلا آپ دیکھیں خود شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی رحمت اللہ علیہ کی یہی عملی سیرت تھی کہ وہ لوگوں پر اعتماد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے آیت اللہ رئیسی سے کہا کہ آغا آپ
کیوں اتنا مردم کرتے ہیں، اتنا عوام کرتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں اور اتنی محبت سے آپ کیوں پیش آتے ہیں؟ تھوڑی سختی دکھائیں عوام کے سامنے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آغا رئیسی کا ریاکشن دیکھا، انہوں نے تبسم کیا، کچھ سیکنڈز انہوں نے سکوت اختیار کیا، سائلنس اختیار کیا، اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے سخت گیر نہیں ہو سکتا۔ اور اتفاقاً یہی قاعدہ ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ظہور آخر الزمان کے اندر وہ اہم ترین ایلیمنٹ جو ظہور کو تعین کر سکتا ہے، جو ظہور کو نزدیک کر سکتا ہے، اور ظہور کو نزدیک کرنے کی ایک اہم شرط کیا ہے؟ آپ خود بتائیں، گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنا اور ان کو زمین گیر کرنا۔ تو یہ علماء فرماتے کہ آخر الزمان میں ایک اہم ترین ایلیمنٹ جو کہ ظہور کو نزدیک کر سکتا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف جذب کر سکتا ہے، وہ ہے لوگوں سے، عوام سے محبت دکھانا۔ جذب حد اکثری دافع حد اقلی، یہ قاعدہ ہے اصل میں۔ اکثر لوگوں کو جذب کرنا اور دافع کم سے کم دکھانا۔ لہٰذا انہی شہداء میں سے جو ابھی ریسنٹ شہید ہوئے، مثلا آیت اللہ آل ہاشم جو کہ تبریز کے امام جماعت ہیں، خود ان کے ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، 10 منٹس کا بیان تھا، انہوں نے فرمایا کہ رہبر نے خود مجھے یہ دستور فرمایا ہے کہ تم کوشش کرو کہ اپنے امام جمعے کی ٹینیور کے اندر ان لوگوں کو بھی جذب کرو جو انقلاب کے مخالف ہو چکے ہیں، جو اس نظام سے اب نفرت کرتے ہیں اور اس کیمپ میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی جذب کرو۔ اور آیت اللہ آل ہاشم نے فرمایا کہ میں نے دقیقاً اس پالیسی پہ عمل کیا اور میں کامیاب ہوا، محبت دکھانے میں کامیاب ہوا، اور اس محبت نے نتیجہ دیا، حتیٰ وہ مخالفین جو انقلاب سے منہ موڑ چکے تھے وہ بھی اب اس انقلاب کے کیمپ میں آ گئے۔ دیکھیں، یہی وہ طریقہ ہے، ایک اہم بلکہ طریقہ ہے استکبار جہانی اور گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام خمینی مقام معظم رہبری کی ان دو اہم شخصیات کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کے افکار سے آشنا ہو سکیں اور ان کے افکار کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جناب ہانی رضا صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں سورہ حدید کی 25ویں آیت کی روشنی میں اسلامک ریولوشن کو ثابت کیا۔ یہ بہت ہی ضروری تھا، ہمارے اذہان بیدار ہو گئے ہیں آپ کی اسپیچ، آپ کی تقریر سن کے آج، کہ اسلامک ریولوشن آف ایران جو تھا وہ ایک پیپلز موومنٹ تھا، وہ ماس موومنٹ تھا، وہ لوگوں کے مینڈیٹ سے کیا گیا تھا۔ کیونکہ آج کل گلوبل آرڈر اینڈ پیپل آف دا ورلڈ they are obsessed with democracy, and they see democracy as defined by Abraham Lincoln, that democracy is a government of the people, by the people and for the people, and therefore they are not able to see Islamic revolution from the eyes of democracy, the definition of democracy given by Abraham Lincoln. They say that it is not by the mandate of the people. The Islamic government of Iran is not according to the mandate of the people. لیکن ہمیں سب سے آپ کی تقریر سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اسلامک ریولوشن جو تھا وہ مینڈیٹ آف دا پیپل سے، ماس موومنٹ تھا، لوگوں کا سپورٹ تھا۔ اور یہ بات خالی ان کے جو کثرت تھی سڑکوں کے اوپر، اسٹریٹس کے اوپر ایران کی، خالی اس سے ہی نہیں پتہ چلی، بلکہ امام خمینی نے جب انقلاب آ چکا تو پھر الیکشن کروایا، اور 98% سے زیادہ ووٹ ملنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے that people wanted this government to be established. So سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہی تھا کہ it is because of the mandate of the people. اور جیسا کہ میں اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے اپنی کتاب اسلامک پولیٹیکل تھیوری والیوم 1 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس نے اسلامک ریولوشن اور اسلامک گورنمنٹ آف ایران کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے ٹیکٹکس کھیلے، بٹ اس میں سے سب سے خطرناک
टैक्टिक जो था वो था कल्चरल प्लॉट तैयार करना। कल्चरल प्लॉट में उन्होंने 3 pronged कल्चरल प्लॉट तैयार किया, 3 स्ट्रैटेजीज बनाई। सबसे पहले was the venom of secularism, that Islam or any religion has nothing to do with politics. Point number 2 was the denial of the institution of Vilayat-e-Faqih. And third was that even if the people or the youngsters of the community, they embrace the institution of Vilayat-e-Faqih, it has to conform to the principles of liberalism and democracy. So after listening to you, we are now crystal clear on this point that the institution of Islamic governments, the institutions of Islamic government in Iran, they fully conform, they are in full conformity with the principles of democracy. Number 1, it is because of the mandate of the people, and point number 2, that it is established in order to prevail social justice in the society. क्यों? क्योंकि जो बाकी के लीगल ऑर्डर्स होते हैं वो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि वो लीगल ऑर्डर्स जो होते हैं वो ख्वाहिशात नफ्सियात पर बनाए जाते हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरियत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी ख्वाहिशात नफ्स पर नहीं बल्कि खुदा के कवानीन पर बनाया गया है। तो इट वाज अ प्रिविलेज लिसनिंग टू यू जनाब हानी रज़ा साहब। अब मैं बिला ताख़ीर दावत देना चाहता हूँ अपने अगले गेस्ट स्पीकर को, उस्ताद अल्लामा सैयद हसन रिजवी साहब, जो हमारे साथ क़ुम ईरान से जुड़ रहे हैं। उस्ताद अल्लामा सैयद Hassan Rizvi Sahab is also a senior ustad running a seminary in the holy city of Qum. His works and dedication to the path of Islam can be seen on the ground. Without taking more time, I would like to request Ustad Allama Sayyid Hassan Rizvi Sahab to shed the light on the topic Imam Khomeini's revolution path towards Zahur. जो ज़हूर इमाम महदी अजलहु ताला फ़रजहु है, उसका रास्ता किस तरीके से इमाम ख़ुमैनी ने अपने इनक़लाब से हमवार किया। तो जनाब उस्ताद अल्लामा सैयद हसन रिजवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आपकी खिदमत में इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी की मुनासिबत से हाज़िर हुए हैं। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया के अंदर ख़ुद शख्सियत इमाम ख़ुमैनी एक ऐसा मरहला करार पाया है कि जिसमें उम्मत इस्लामिया अचानक एक दौर से दूसरे अहम तरीन दौर के अंदर दाखिल हो गई। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से पहले दुनिया जो है वो महदवियत को फ़कत एक इल्मी और तसव्वुराती रुख से देखा करती थी। लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी कि आया दीन और इस्लाम के नाम से बादशाहत की बजाय खालिस दीनी उसूल और मबानी की असास के ऊपर क्या वाक़ई कोई हुकूमत कायम हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हज़ारों साल से तारीख़ बशरियत में जुल्म व सितम और डिक्टेटर, तवाग़ीत, फ़राइना के गड़े हुए जो निज़ाम और पंजे हैं, कोई इसी रियासत के अंदर इन सारे के सारे ताग़ूती निज़ामों और बातिल निज़ामों की जड़ें काट के इलाही निज़ाम की असास के ऊपर कोई हुकूमत को ला सकता है? एक उम्मीद, एक तवक्को, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना के तौर पे तो ये मौजूद थी, लेकिन इमाम राहिल इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अमली सूरत देख के तसव्वुराती दुनिया से निकाल के अमली जामा पहनाया। लिहाजा इसलिए हम वाज़ेह तौर पे ये बात कह सकते हैं कि बिलखुसूस उम्मत इस्लामिया में जो महदवियत का नज़रिया जो अफाकी और जहानी और एक अमूमी सतह के ऊपर पाया जाता है, उसकी अमली तस्वीर कशी हमें इनकलाबी इमाम ख़ुमैनी में नज़र आती है। हमें नियाबत के निज़ाम में इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की नियाबत में ये तस्वीर कशी नज़र आती है। लिहाजा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उनकी शख्सियत से पहले का दौर और उनकी शख्सियत के बाद का दौर किसी सूरत में भी यकसा दौर नहीं है। अच्छा, इसमें हम
مختصر سے لمحات میں کیسے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا ایک الگ مرحلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ذریعے سے داخل ہو گئی؟ تو یہ بات ہمارے لیے یہاں سے واضح ہے کہ تاریخ اسلام میں اگر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک اگر عمومی طور پہ بات کریں، مکتب تشیع کی اساس امامت کو سے صرف نظر کرتے ہوئے عالم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں کہ اہل سنت پہلے 4 خلفاء کو خلفۂ راشدین کا دور قرار دیتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ حکومت اپنے بحاف اور اپنے اساس کے اوپر اسلامی حکومت تھی، ہم ایک فرض ابھی کرتے ہیں کہ اس بحث میں وارد ہوئے بغیر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک 40 سال جو ہے بعض تفکرات کے مطابق اسلامی اساس کے اوپر حکومت آئی، اس کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کی اور دین کی اصل بنیادوں کی اساس اور بنیاد کے اوپر حکومت کا تصور امت اسلامیہ میں عملی جامہ نہیں پہن سکا، لہٰذا بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، پھر دنیا تقسیم ہوگی، ترک اپنے طور پہ حکومت میں آ گئے، مغل آئے، سلجوقی آئے، مختلف طرح کے آپ کو خاندان ملیں گے، مثلا خلجی بر صغیر کے اندر کوئی حکومت کے آثار دکھائی دیں گے، صفوی آئے یا قاجار آئے ایران کے اندر، سارے کے سارے بادشاہ ہیں۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی حقیقی معنی میں بات کریں، فقط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً 4.25 سال اور 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، وہ ایک کاملاً ہر جہت سے حقیقی معنی میں حکومت الہی ایک حکومت تھی۔ اگر آپ 40 کا عدد لے لیں جیسے اہل سنت قائل ہیں، 40 سال کا یا 40 سال کچھ مہینے، یا مکتب تشیع جیسے قائل ہیں کہ آپ تقریباً 5 سال لے لیں امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت لے کے، یہ دور گزرنے کے بعد تقریباً 1400 سال پر محیط ظالمانہ، جابرانہ، طاغوتی ایک نظام، ڈکٹیٹروں کا ایک نظام، جس کے اندر برے طریقے سے جہاں دین کو پامال کیا گیا وہاں پہ انسانیت کی دھجیاں بھی بکھیری گئیں، جھوٹی تاریخ کو رقم کیا گیا، مفادات کے حصول کے لیے بڑے سے بڑے جرم کو انجام دیا گیا، اس پوری کی پوری بساط کو جس شخصیت نے آ کے لپیٹا، ایک طرف مارکسزم کا طوفان آیا ہوا تھا، ایک طرف سے سوشلزم ابھرا ہوا تھا، دوسری طرف سے ڈیموکریسی اور جمہوریت مسیحا بن کے مسلمان مفکرین کے روح کے اندر چھائی ہوئی تھی، ایسے تاریکی اور ظلم و ستم کے یا ایک ظلمتوں کے اندھیروں کے اندر جو نور ہدایت و چراغ رہنما بن گیا، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی ہستی ہے۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و احادیث مبارکہ جو کہ معتبر و صحیح سند احادیث ہیں اور فقہ اسلامی کی اساس کے اوپر نظریہ ولایت فقیہ دیا، اور صرف نظریے کی حد تک نہیں رہا، کیونکہ یہ نظریہ مہدویت کی ایک شعاع ہے، وہ چمکتا سورج جس نے آفاقی اور جہانی طور پہ دین الہی کو قائم کر کے عدل و انصاف کی خوبصورت کرنوں کو نچھاور کرنا ہے، جس نے حق کے پرچم کو پورے کے پورے جہان کے اوپر لہلانا ہے، اس کی ایک کرن بن کے سرزمین ایران کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں یہ علم ہدایت، یہ پرچم ہدایت سرخرو ہوا اور عملی طور پہ اس زمین کے اوپر نظام بن کے چھا گیا۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا جو ان کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس میں پہلا کمال یہ ہے کہ اسلام کے اندر سیاسی نظام کی بنیادوں اور اس کی اصل اساس کو نظریاتی اعتبار سے واضح اور آشکار کیا کہ آج دین اسلام کا سیاسی نظام بعنوان امامت، بعنوان ولایت پہچاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، لہذا اس کو سازگار طور پہ دلائل کے ذریعے سے علمی زبان کے اندر بیان کیا۔ یہ تصوراتی مرحلہ ہے، اس سے پہلے تصوراتی مرحلہ مبہم تھا،
ابہام کی دنیا سے نکال کے، امیدوں کی دنیا سے نکال کے اس کو نظریے، آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی کے بعد عملی جامہ پہنانا، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمارے پاس برجستہ ترین کمال نمایاں ہوتا ہے، جس نے زمانے کو بلکہ جہان کو ظہور امام زمان علیہ السلام سے قریب کر دیا، بلکہ جہان کو، دنیا کو انقلاب امام مہدی علیہ السلام کے قریب کر دیا۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مطالعہ کیا دین کا تو جامعیت کے ساتھ مطالعہ کیا، فقہ کو پڑھا، اصول کو پڑھا اور اجتہاد کیا اس کے اوپر۔ اسی طرح تفسیر قرآن اور حدیث اور شرح حدیث، فلسفہ، عرفان، اخلاق، اعلیٰ ترین اساتذہ سے صرف تعلیم اور تصورات ذہنی کی حد تک نہیں پڑھا، اپنی شخصیت کو انہی اسلامی معارف کے اندر اور انہی شریعت کے اصولوں کے اندر ڈھالا، اور خداوند متعال کی جانب سے نورانیت سے قوی ایک تعلق اور ربط قائم کیا۔ لہٰذا ان کی شخصیت پہ ایمان، توکل، صبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر حسن ظن، استقامت، مقاومت، یہ اجاگر صفات نظر آتی ہیں۔ لہذا عقل کی اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہوتے ہوئے عمیق ترین انداز میں قرآن اور روایات کا مطالعہ کر کے ابہام کی دنیا سے مہدویت کو نکالا، اجمال کی دنیا سے مہدویت کو نکال کے اس کو آئیڈیالوجی کے لیول کے اوپر، نظریات کے لیول کے اوپر، نظریات کی سطح کے اوپر متعارف کرایا، اور اس میں نیابت کے نظام کو آج کی دنیا میں مہدویت کے ساتھ ارتباط کا عملی طور پہ نسخہ قرار دیا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کی طرف سے جہانی طور پہ حکمران ہے، ان کی اطاعت تمام لوگوں پر واجب ہے، وہ کیسے لوگوں کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ ایک نظام نیابت کے ذریعے سے۔ اس نظام نیابت کا ہمارے پاس کہاں پہ سراغ ملتا ہے؟ کہاں ہے روایات؟ کیا ہے اس کے بارے میں عقلی دلیل؟ کیسے وہ لوگوں کے مسائل حل کرے گا؟ کیا وہ پلان رکھتا ہے لوگوں کو ظلم و ستم اور لاقانونیت سے نجات دے کے عدل و انصاف کی وسیع دنیا میں لانے کا کیا نظام رکھتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی کے مرحلے پہ لانا، کہ آئیڈیالوجی کے مرحلے کے اوپر جب آپ ایک نظریے کو، ایک تھیوری کو لے کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مضبوط اساس ہونی چاہیے، اگر دین اسلام کی روح سے ہے، آیات اور روایات، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک مضبوط اور محکم پلر، اساس، ستون، وہ عقلی دلائل ہیں۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے اوپر اس نظریے کو استوار کیا۔ دوسری طرف سے نظریہ جب سیاسی میدان میں ہے تو اس کے پاس یہ راہ حل ہونا چاہیے کہ کیسے وہ عملی طور پہ سیاست کرتے ہوئے ان بحرانوں سے قوم اور ملت اور ریاست کو نکالے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلو سے بھی آئیڈیالوجی کے اس مرحلے کو طے کیا اور راہ حل بیان کیا۔ ان جوانب کو اسلامی فقہ سے جوڑتے ہوئے اس کے مختلف طرح کے زاویوں سے مختلف فتاوی کی روشنی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عملی رائے حل پیش کیا۔ پھر انقلاب کا برپا کرنا، کیونکہ انقلاب وہ در حقیقت ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ جو جڑ سے طاغوت کی جڑوں کو کاٹتا ہے، زمین کے اندر جتنی گہری جڑیں ہو جائیں وہاں سے اس کو قطع کرتا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ وہ اگ نہ آئے، لہٰذا وہ اپنی کوشش کرے کہ دوبارہ جڑ بنائے۔ لہٰذا جب تک دنیا قائم ہے یہ جھگڑا پھر چلتا رہے گا، ایک جڑ سے اکھاڑے گا، دوسرا جڑ بناتا کی کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن انقلاب الحمدللہ خون شہداء کی برکت سے، مقاومت و استقامت کی نعمت سے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی جہانی الہی تدبیر اور رہنمائی سے کامیابی کے مراحل طے کر گیا، اور ایک نظام آ گیا، اور عملی طور پہ یہ جیسے تھیوری یعنی جو تصور تھا ذہنی وہ اب عملی جامہ پہن گیا۔ لہٰذا جب یہ تھیوری کے سے نکل کے عملی میدان میں آیا اور نظام کے طور پہ چھا گیا، اب اگلا مرحلہ طے کرنا ہے کہ نظام اجرائے قانون کرے، کہ ابھی ایران اسی مرحلے سے گزر رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اسی باب سے ملتی ہیں کہ جب اجرائے قانون کر رہے ہو تو نئی سطح کی مشکلات ہیں، تب اندرونی لوگ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، تب بیرونی طور پہ دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے،
تو یہ ہے کہ وحدویت کس طریقے سے اجاگر ہوئی؟ اگر انقلاب اسلامی قلیل افراد کی قربانی کے ساتھ، قلیل افراد کی رہنمائی اور استقامت و مقاومت کے ساتھ وہ کثیر کے اوپر غالب آ سکتا ہے، تو آج افراد کو اور دنیا کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت بیان ہوئی ہے احادیث میں کہ 313 کے لشکر کے ساتھ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ معرفت، اطاعت اور نصرت، اس سے امامت کو پہچانا جائے۔ امام کی اطاعت کرنی ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، امام کی نصرت حاصل کرنی ہے۔ فقط زیارت، توسل اور تبرک کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اکتفا نہ کیا جائے۔ لازم اپنے لیے قرار دیں کہ ہم نے زیارت، توسل، تبرک اور عقیدت کے بعد یہ سفر طے کرنا ہے، کیونکہ مہدویت سے جو چیز جوڑتی ہے وہ در حقیقت انسان کو معرفت، اطاعت اور نصرت اپنی سطح کے مطابق جتنی استطاعت رکھتا ہے یہ مہدویت سے جوڑتی ہے، اور یہ وظیفہ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بھی قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ جناب استاد علامہ سید حسن رضوی صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں بڑے اہم موضوع سے ہمارے اذہان کو بیدار کیا اور روشن کیا کہ امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس نے ظہور امام زمانہ جلہ تعالی فرجہ کے راستے کو کیسے ہموار کیا ہے، کہ یقیناً ہمیں اپنے عقیدوں کو خالی زیارتوں اور ریچولز تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ ہمیں گراؤنڈ پر ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے، جس طریقے سے کربلا کے پورے پروگرام کو امام خمینی نے عملی جامہ پہنایا۔ ایک پورا پروگرام جو تھا وہ عاشورہ کا جو پورا پروگرام تھا اس کو گراؤنڈ پر امام خمینی نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو امام خمینی کا جو یہ ریولوشن ہے، میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے کچھ ویبینارز میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام خمینی کے ریولوشن کے بعد دشمن بھی اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جیسے فرانسس فوکویاما، وہ بہت ہی بڑا ویسٹرن فلسفر ہے، اس نے اپنی کتاب دا اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو کسی بھی کلچر سے اتنا زیادہ خطرہ یا ڈینجر نہیں ہے جتنا اسلامک کلچر آف ایران سے ہے، کیونکہ اسلامک کلچر آف ایران میں دو بہت اہم ڈاکٹرینز ہیں، پروگرامز ہیں جو کام کرتے ہیں۔ ایک ہے ڈاکٹرین آف مہدیوزم، جس کے زیر سائے لوگ اور جو ہیں اسلامک ریولوشن کے، وہ امام مہدی عجلہ تعالی فرجہ کے ظہور کی تیاری کرتے ہیں، ان کے ظہور کے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ڈاکٹرین آف عاشورہ، پروگرام آف عاشورہ، جس کے زیر سائے جو نوجوان ہیں وہ شہادت پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آغا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ شہداء نے اپنے خون سے اس انقلاب کو سینچا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اب چونکہ شہداء کی بات آئی ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے، تو میں یہاں پر with the due permission of the scholars and all the guest speakers, I take this liberty to pay a very small tribute to Hazrat Ayatollah Shahid Ibrahim Raisi, whom we have lost very recently in a very tragic incident. And ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے میری طرف سے، میں ایک پورٹریٹ حضرت آیت اللہ شہید ابراہیم رئیسی کا یہاں ریلیز کرنا چاہتا ہوں، اور جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج ہے میرا آیت اللہ شہید ابراہیم رئیسی کو۔ یہ ایک چھوٹا سا پورٹریٹ ہے جس کو میں ریلیز کر رہا ہوں یہاں کے اوپر، اور اس میں ایک چھوٹا سا ایموشنل میسج ہے جس کو میں یہاں ریڈ کرتا ہوں with the due permission of the scholars. I write this out of my personal gratitude to you, O the dearest of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam, O the hero of Palestine and the martyr of Quds. Your illuminating face and indomitable personality has overshadowed my heart. Being accustomed, I still unwarrantedly call your name in my prayers, but am often overawed and taken aback by sudden realization about your martyrdom. This trembles me with extreme sorrow and pain, for no one can fill your void, which deeply cuts through down my heart. Your grace and elegance shall always be hidden in my bosom as my treasure. Your illuminating face shall never be off my sight.
desperately awaiting your return with Imam Zaman Ajalahu Ta'ala Farajahu. With lots of love, Muhammad Haider Abbas. This was a small tribute to Hazrat Ayatullah Shaheed Ibrahim Raisi by me. An indomitable personality, a towering personality, a tireless president who worked untiringly for the people of his nation and to uphold the principles, noble principles of Islam. Now, without much ado and further delay, I would like to call upon our next guest speaker, Janab Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab, who is joining us from Qom, Iran. Janab Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab is a seminarian and a prominent activist. He is well versed in regional languages, focusing on interreligious, intra-religious and geopolitical issues from various approaches. And today his topic is Imam Khomeini, the father of Islamic resistance. This is yet another very important topic. बहुत ही अहम मौजू है किस तरीके से दुश्मनाने इस्लाम के लिए, दुश्मनाने जमहूरियत इस्लामी ईरान के खिलाफ इमाम खुमैनी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो फादर ऑफ रेजिस्टेंस हैं. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आज हम देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है वो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसका सेंटर ईरान है. So it is only because of the efforts of Imam Khomeini, and now he is the father of Islamic resistance. तो बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं दावत देता हूँ जनाब मौलाना अकील अब्बास सरानी साहब को. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. और जिन लोगों ने हमारे हक़ में जिहाद किया हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत करेंगे. इमाम खुमैनी की बरसी के उन्वान से आज का ये वेबिनार. इमाम खुमैनी एक मकतब का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है. फ़िक्र इमाम खुमैनी हर मज़हब व मिल्लत के लोगों के लिए है, हर इंसान को बेदार करने के लिए है. फ़िक्र इमाम खुमैनी हर बशर को आज़ादी की दावत दे रही है. इस साल दुनिया के हालात जो हम सब जानते हैं, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन को नज़र में रखते हुए जो मौजू हमारे लिए इंतखाब हुआ है वो है इमाम खुमैनी बानी मकावमत, द फाउंडर ऑफ रेजिस्टेंस. जहाँ तक मकावमत की बात है, हर अंबिया ने, हर आइम्मा ने अपने अपने ज़माने में जालिम के सामने मकावमत की है. और यही वजह है जालिमों ने हमारे 11 इमाम को शहीद किया. वरना अगर इमाम अपने घर में बैठे रहते और जालिम के सामने मकावमत नहीं करते तो जालिम उन्हें शहीद करने क्यों जाता. मगर फिर 11 इमाम की शहादत के बाद और 12वें इमाम की ग़ैबत में यह सिलसिला मानो थम सा गया था, जिसके पीछे जो भी वजह रही, जिस पे अभी बहस नहीं है. मगर तारीख़ में हमें कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो अपने खानकाहों में बैठे रहे, बादशाहों को दुआएं देते रहे, हुकूमत की चापलूसी करते रहे, मगर वो इमाम खुमैनी थे जिन्होंने अपनी सियासी बसीरत और इरफानी नज़रियों की बुनियाद पर इनकलाब बर्पा किया और परवरदिगार ने इस काम में मदद फरमाई. जैसा कि हमने शुरू में कुरान की जिस आयत की तिलावत की जिसमें परवरदिगार फरमा रहा है कि जिन लोगों ने हमारे हक़ में जिहाद किया है हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत करेंगे. इमाम खुमैनी की ज़िंदगी में जालिम के ख़िलाफ़ हमेशा मकावमत देखी गई. उन्होंने इल्म, ईमान, तकवा, ज़ुहद, मजबूत अज़्म, मजबूत इरादे के साथ सब्र, कुव्वत, इस्तिकामत और शुजात के साथ अपने नफ्स के साथ जिहाद के मराहिल को तय किया. और यही इमाम खुमैनी के नज़रियात रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई में हमें दिखाई देते हैं. फरमाते हैं, कोई तसव्वुर ना करे कि दुश्मन के पास लेटेस्ट असलहे है, आज के ज़माने के असलहे है, आज के ज़माने के वेपन्स है, प्रोपेगेंडा मिशनरी है, इसलिए हमें पीछे हट जाना चाहिए. नहीं, बल्कि मकावमत एक असल और दुरुस्त नज़रिया है और इसकी तरवीज की जानी चाहिए, इसे प्रमोट किया जाना चाहिए. इमाम खुमैनी के नज़रिए के मुताबिक इस्तिकामत एक ज़रूरी अमल है. उम्मत मुस्लिमा और अहले ईमान पर फ़र्ज़ है कि वो मकावमत करे और दीन इलाही की मदद करे जो हमारे पास एक अमानत है. आज जो दिन, जो मज़हब हम तक पहुँचा है, जो करबला हम तक पहुँची है, वो हमारे लिए एक अमानत है और हमें चाहिए कि उसे बचाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाए. इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद मकावमत के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की सोच में एक तब्दीली पाई गई, एक तब्दीली आई और जुल्म और जालिम हुक्मरान के खिलाफ इस्तिकामत की ज़रूरत वाज़ेह हुई. बिलखुसूस
اسلامی ممالک میں استقبال کے مقابلے میں امام خمینی کو ایک رول ماڈل قرار دیتے ہوئے ایک تحریک وجود میں آئی۔ پروردگار قرآن کریم میں مقاومت کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرما رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ کو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام رہے۔ امام خمینی نے انہی آیات کو نظر میں رکھتے ہوئے ظلم اور ظالم کے خلاف مقاومت کو مسلمانوں کا شرعی وظیفہ قرار دیا۔ پروردگار نے دین اسلام نازل کیا اور پیغمبر کو حکم دیا کہ استقامت سے کام رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی قدرت اور قوت کے مطابق استقامت دکھائے۔ امام خمینی کی نگاہ میں طاغوت کے خلاف استقامت شرعی وظیفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظالم کے آگے تسلیم نہ ہو، سرخم نہ کیا جائے، ان کے دباؤ میں نہ آئے، زندہ قوم بنے، آنے والی مشکلوں پر ثابت قدم رہے اور استقامت دکھائے، اور ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ڈٹے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف مقاومت واجب ہے، وہی دوسری طرف بتایا گیا کہ ظلم کرنا اور ظلم یا ظالم کو قبول کرنا حرام ہے۔ امام خمینی کی تعلیمات ہے کہ آج دنیا میں مقاومت کئی فرنٹ میں وجود میں آئی ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اس کا مطلب جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب یہ لوگ ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی ظالم کو قتل کرتے ہیں تو کبھی خود شہید ہوتے ہیں۔ آج ہم فلسطین کے حالات کو دیکھیے، طوفان الاقصی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وہاں کا بچہ بچہ قرآن سے درس لے رہا ہے، امام علیہ السلام کی وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم کی مخالفت کرو اور مظلوم کی حمایت۔ افسوس کی بات ہے کچھ مسلم ممالک کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اسرائیل کو پیٹرول، گیس وغیرہ کی شکل میں انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسلم ممالک اسرائیلی پروڈکٹ بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے ان ممالک میں، جبکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح کا ظلم اور بربریت کا عالم ہے، جسے دیکھتے ہوئے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر آزاد انسان کو چاہیے کہ ظالم کا بائیکاٹ کرے۔ امام خمینی کی فکر سے دشمن اتنا گھبرایا ہوا ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے قریب 6 سال پہلے یونائٹڈ نیشن میں نیتن یاہو نے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی کتاب کہ جس کا نام ہی فلسطین ہے، اس کتاب کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اس میں اسرائیل کی نابودی کے سٹیپس بیان کیے ہیں۔ آج امام خمینی کی مقاومت کی فکر صرف مسلم ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یورپ اور امریکہ میں ہو رہے پروٹیسٹ اس بات کی دلیل ہے کہ امام خمینی کی فکر اور نظریات کو ہر آزاد انسان قبول کر رہا ہے۔ اس فکر کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب ایران پر جنگ تھوپی گئی اور ایران کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، پھر بھی مقابلہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ بغیر اسلحے کے بھی مقابلہ جیتا جا سکتا ہے، بغیر اسلحے کے بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین جیت رہا ہے، بلکہ جیت چکا ہے۔ فلسطین کے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی ظاہری طور پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ کیا کہ جس کے پاس ہر طرح کے اسلحے، دنیا کی ہر دولت موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فلسطین میں زیادہ تر گھر تباہ کر دیے گئے، 35,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، ظلم اور بربریت کا عالم ہے۔ مگر ہمیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون اپنے اہداف میں کامیاب ہوا، دونوں فرنٹ کے اہداف کیا تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین نے جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھایا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو للکار کے پیغام دیا کہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ امام خمینی کی اس مقاومت کی فکر کی بنیاد توحید پر ہے، خدا پر بھروسہ ہے۔
ہم لوگوں کو قرآن کی ان آیتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو قوم حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے جب خدا پر بھروسہ کیا، اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کیا، تب خدا نے ان کے سب سے بڑے دشمن کو بہت جلدی اور بہت ہی آسانی سے نابود کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل کو بڑی کامیابی ملی، اور اس کامیابی کے پیچھے جو راز تھا وہ خدا پہ بھروسہ کرنا، اپنے نبی کی بات کو سننا۔ مگر اس کامیابی کے بعد ایک بستی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہاں کے بادشاہ سے مقابلہ کیا جائے، مگر اسی قوم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جاؤ، اور جب کامیابی مل جائے تو ہمیں خبر دے دینا، ہم آ جائیں گے۔ اب یہاں سے جذبے میں تبدیلی پائی گئی، اور یہی سے ذلت اور رسوائی شروع ہوئی۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھیں، آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں، آج دشمن صرف ایک فرنٹ پر نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ کئی فرنٹ پر ایکٹیو ہے۔ اگر ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں چاہیے کہ امام خمینی کی مقاومت کی فکر کو اپنائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کی ایک قیمت چکانی ہوتی ہے، اس کی بھی قیمت چکانی ہوگی، مگر یہ قیمت اس قیمت سے بہت کم ہوگی جو دشمن سے ہاتھ ملانے کے بعد چکانی پڑے گی۔ مقاومت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے خدا پر بھروسہ۔ خدا پر بھروسہ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ بڑے سے بڑے ظالم کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فیل ہمیں یہی درس دے رہا ہے۔ ایک طرف ابرہا کہ جس نے اس زمانے کی سب سے بڑی سواری ہاتھی کا استعمال کیا تاکہ اپنا دبدبا بنا سکے، اپنا رعب بنا سکے، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے کنکر۔ امام خمینی ہمیں یہی درس دے رہے ہیں، اگر مقاومت کا جذبہ ہے تو اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے ہاتھی سے بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے شجاعت کا ثبوت دیا جا سکتا ہے، جرأت کے ساتھ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو راہ امام خمینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جناب مولانا عقیل عباس سارانی صاحب، آپ نے بھی بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں بیدار کیا اور ہمیں علم دیا کہ کس طریقے سے امام خمینی جو ہیں وہ فادر آف اسلامک ریزسٹنس ہیں، کیونکہ 1979 کے بعد امام خمینی نے جس طریقے سے ایک نعرہ دیا تھا کہ نائدر ویسٹ نور ایسٹ، جو ان کی پالیسی ہوگی، جو بھی ان اسلامک پالیسی فارن پالیسی ڈیزائن کی جائے گی، وہ اپنے مفاد کو دیکھ کے نہیں بلکہ مظلوموں کی حمایت کے لیے کی جائے گی، کہ مظلوموں کی حمایت کس طریقے سے کی جائے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1979 میں ایران پہلا ایسا ملک بنا جس نے فلسطین کے لیے IRGC کو فارم کیا۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور جو تھی وہ ایک ایسی پوری قدس فورس کانسٹیٹیوٹ کی گئی صرف اس لیے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی جائے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے ایفرٹس جو امام خمینی نے ریولوشن کے بعد لگائے تھے کہ کس طریقے سے ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے اور ہم مظلوموں کے لیے کھڑے رہیں گے، وہ آج رنگ لا رہا ہے، اور آج ہم اس چیز کو دیکھ پا رہے ہیں کہ امام خمینی نے طاغوت کے آگے جھکنا منع کر دیا اور کہا کہ ہم صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا ہی کے آگے جھکتے ہیں۔ ایک بار ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہمارے سامنے کوئی سپر پاور نہیں کہ جس کی ہمیں چاپلوسی کرنی پڑے۔ ہم ہی اپنے آپ میں ایک سپر پاور ہیں، اور خدا کے بلبوتے، اس پر توکل کے بلبوتے اتنا بڑا انقلاب ایران میں برپا کیا۔ جزاک اللہ جناب مولانا عقیل عباس سارانی صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب شاہد بلتستانی صاحب سے، جو ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑے ہیں، کہ اپنے بہت ہی خاص انداز میں ہمارے سامنے ترانہ پیش کریں۔ یہ اینتھمز، یہ ترانے بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی ریولوشن میں لوگوں کے جذبات کو جگانے کے لیے۔ آپ چاہے فرینچ ریولوشن دیکھیں، چاہے آپ انڈین نیشنل موومنٹ دیکھیں، دنیا میں جتنے انقلاب آئے ظالموں کے خلاف لوگوں نے قیام کیا، وہاں پر ان ترانوں نے بھی، اینتھمز نے بھی بڑے امپورٹنٹ رولز پلے کیے ہیں۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں جناب شاہد بلتستانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خاص انداز میں ترانہ پیش کریں۔ جناب شاہد بلتستانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام خمینی روح اللہ کے برسی کے موقع پر ترانہ رہبری آپ تمام مومنین کے خدمت پیش نظر ہیں۔ ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں حسینی پیرو، ہم ہیں خمینی لشکر، ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں حسینی پیرو، ہم ہیں خمینی لشکر، ہم سے زمانہ لرزے ایسی ہے ہم چٹانیں، ڈرتے نہیں کسی سے یہ بات سن زمانے، رہبر ہے خامنائی ان کے ہیں ہم فدائی، عارف حسینی قائد ہم ہیں خمینی لشکر، ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں خمینی پیرو، ہم ہیں حسینی لشکر، رہبر کی پیروی میں القدس ہے چھڑانا، گونجے گا اس زمین پر پھر زینبی ترانہ، پارا چناری ہم ہیں، عاشق فدائی ہم ہیں، ہم زینبی ہیں لشکر، ہم ہیں خمینی لشکر، ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں حسینی پیرو، ہم ہیں خمینی لشکر، القدس ہمارا رستہ جو ہے بقی کو جاتا، کرنا ہے پار اس کو کیسے ہمیں ہے آتا، کربل سے ہم نے سیکھا مر کر ہے حق کو پانا، لیں گے ہم حق کو مر کر، ہم ہیں خمینی لشکر، ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں حسینی پیرو، ہم ہیں خمینی لشکر، سن لو سعودی نسلوں تیرے بھی دن ختم ہے، تم شجرائے خبیثہ تجھ میں تو اب نہ دم ہے، تم ہو یہودی پیرو، تم ہو یزیدی لشکر، تیرا حساب کرنے ہم ہیں خمینی لشکر، ہم عاشقان رہبر، ہم پیروان حیدر، ہم ہیں حسینی پیرو، ہم ہیں خمینی لشکر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ جناب شاہد بلتستانی صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے ترانہ پیش کیا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر ناصر رفیعی صاحب۔ جناب ڈاکٹر ناصر رفیعی صاحب ایران کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ استاد اور خطیب بھی ہیں۔ حوزہ علمیہ قم میں آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔
آپ نے امام خمینی کے دور اور ان کی صحبت میں ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ ہمارے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے کہ آج اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ اس انٹرنیشنل ویبینار میں موجود ہے. تو میں بلا تاخیر اب دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر ناصر رفیعی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر ناصر رفیعی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان مخاطبان محترم و عرض تسلیت 35مین سالگرد فقدان و رحلت حضرت امام رهبر کبیر انقلاب. امام چه ویژگی هایی داشت که توانست انقلاب کنه بدون اسلحه، بدون نیروی نظامی، با چند اطلاعیه و نوار مدیریت کرد از نجف و پاریس و از قم و توانست یک حکومت ریشه‌دار طاغوتی رو سرنگون کنه و بیش از 40 سال و 45 سال این انقلاب بمانه و در سراسر دنیا با نام امام شناخته بشه. نخستین ویژگی ایشان اخلاصش، چون برای خدا حرف میزد خدا هم او رو کمک کرد. این آیه قرآن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آن روزی که از قم ایشان رو تبعید کردن، تنها بردن و آن روزی که وارد ایران شد با میلیون ها نفر استقبال کننده، برای امام هیچ فرقی نکرد و این اخلاص او بود. می‌فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، جنگ رو خدا اداره کرد. یک بار از خود نگفت. اگر کسی خودش رو ندید و خدا رو دید، از من خالق فی اعینه، خدا هم او رو کمک میکنه. ویژگی دوم امام امید بود. امام در قاموس و در سیرش یأس و ناامیدی راه نداشت. بنده که خودم در انقلاب از آغاز بودم، نوجوانی بودم زمان شاه، یادمه بعضی از بزرگان در همین قم میگفتن چی میگه امام؟ مگه میشه انقلاب کرد؟ مگه میشه گارد و ارتش و آمریکا و مگه میشه؟ اما امام گفت میشه. حتی بعضیا به امام گفتن آقا شما به تغییر قانون اساسی اکتفا کنید. فرمود شاه باید برود، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. انقلاب شد. بنده یادمه در همین قم افرادی از تحصیل کرده ها به امام گفتن جمهوری دموکراتیک. فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. دقت کنید امام متکی به رأی مردم بود، نمی‌فرمود حرف من. نظرش رو میداد، مردم هم دنبال میکرد. جنگ شد. از 17-18 کشور ما توی ایران اسیر داشتیم. صدام 5 استان ما رو در یک شب فرودگاه ها و مراکزش رو زد. دشمن وارد کشور ما شد، تا پشت دروازه های خرمشهر آمد. امام آمد پشت تلویزیون، فرمود یک دیوانه یک سنگی انداخته و رفته، ما این سنگ رو به خودش برمیگردونیم. شجاع بود، هیچ نترسید. رئیس جمهور و نخست وزیر یک شب سوختند، شهید رجایی و شهید باقر. 72 نفر از مسئولین یک شب سوختند، خم به ابرو نیامد. شجاع. اینا ویژگی های امام. خدا محوری، امید، شجاعت. ویژگی دیگر امام اتکاء به مردم بود. امام مردم رو قبول داشت. آقای مطهری وقتی رفت نجف و برگشت، گفتن امام رو چگونه دید؟ گفت چند تا باور در امام دیدم. آمنه به ربی، به خدا باور داره، به هدفش باور داره، به مردمم باور داره. لذا امام مرتب میفرمود کوخنشینان، فقرا، اینها انقلاب کردند.
مرتب میفرمود توده مردم رو هواشون رو داشته باشه. اینم خصوصیت دیگر امام بود. ویژگی دیگر حضرت امام این بود که خود ساخته بود، اصلاح نفس داشت. به عبارت دیگر اسیر هوای نفس نبود. بنده یادمه در سال 61 25 کشور دنیا رؤسای جمهور و سرانشون اومدن ایران. در اون جمع البته فکر میکنم اکثرشون هم از دنیا رفتن. مثلا یکی از اونها ضیاءالحق بود، رئیس جمهور پاکستان. یکی از اونها سکوتوره بود. یکی از اونها یاسر عرفات بود. اینا آمدن در جماران یک اتاق کوچکی، امام نماز مغرب رو خواندن، رو همون زمین نشستن و برگشتن به سمت اونا، فرمودن بیایید من یه قدری شما رو نصیحت کنم، برید در قلوب مردمتون حکومت کنید، نه بر جسمشون. کی با این جرأت میتوانه به رئیس اتحاد جماهیر شوروی اون روز که گورباچوف بود نامه بنویسه، بگد کمونیسم باید در موزه های تاریخ دیده بشه و من صدای خرد شدن استخوان‌های این تفکر رو میشنوم. خب بالاخره امروز این حرف آسونه، اما اون روز هنوز این کشورها تفکیک نشده بود که وقتی شوارتنادزه آمد دیدن امام، بهش گفتن چه دیدی در امام؟ گفت عظمت، ابهت. در یک اتاق کوچکی، امام کاخ نداشت، امام زیلوتی اتاقش بود، ساده زیست بود، حساس بود. اگر آب میخورد نصف آب رو کاغذ میذاشت، میگفت بعداً بخورم اسراف نشه. به جزئیات توجه داشت، به خانواده مهربان بود، به کودکان مهربان بود. امام جامع بود و این جامعیت خیلی مهمه. لذا نام و یادش ماند و خواهد ماند و آیندگان خواهد شناخت. البته به فضل الهی تجلی اندیشه های امام در رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله رضوانی خامنه‌ای متجلی شد و این مرد هم که بنده ایشون رو خب بیش از امام میشناسه، یعنی بیشتر از امام باشون از نظر زمانی بودم. خیلی سالها خدمتشون رسیدم، منزل رفتم، روزه رفتم، منبر رفتم. این شخصیتی بود که در واقع خمینی دوم بود و خط او رو ادامه داد. امیدواریم این بیداری اسلامی، کی در دنیا فکر میکرد در پاریس و لندن نام فلسطین مطرح باشه؟ بیش از 100 کشور دنیا طرح شناخت فلسطین رو به عنوان عضو سازمان ملل مطرح کنند. رژیم اسرائیل رو کودککش معرفی کنند. اینا همه ثمرات این قیام مردمی است. یاد و خاطرش گرامی باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک اللہ جناب ڈاکٹر ناصر رفیعی صاحب. we are thankful to you. It was a privilege having you in this webinar, that you carved out some time for us out of your busy schedule, and you enlightened us with your knowledgeable thoughts. Thank you so much for joining us. In the end, I would like to take some liberty to express my thoughts as well. Islamic Revolution of Iran is a kind of revolution which is completely different from the other revolutions which the world has seen over the years. The world has seen American Revolution, the world has seen French Revolution, or even the Indian National Movement. But the basic difference, the fundamental difference between these revolutions and the Islamic Revolution of Iran is that this Islamic Revolution of Iran, unlike other revolutions, continues in its original form despite the passing of so many years. किसी भी इनकलाब का बरपा हो जाना वो बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उस इनकलाब का बाकी रहना, अपनी असली शक्ल में बाकी रहना, ये बड़ी बात होती है. इस्लामिक रेवोल्यूशन की सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत ही यह है कि जैसा वो 1979 में बर्पा किया गया था, आज भी वो उसी शक्ल में मौजूद है और उसी शक्ल में और उसी अंदाज से वो रेवोल्यूशन काम कर रहा है. सबसे अच्छी बात यह है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने इस्लाम के नाम पर होने वाले बहुत सारे इनकलाब देखे,
جب میں نے ابھی کتاب کا ذکر کیا تھا اسلامک پولیٹیکل تھیوری والیوم 1 ریٹن بائی آیت اللہ تقی مصباح یزدی، اس بات میں آیت اللہ یزدی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس اور the enemies of Islam have witnessed so many revolutions in the name of Islam, and they crushed every revolution under their feet through violent means. But this was a revolution which they completely failed to crush. So they prepared a cultural plot. انہوں نے cultural plot تیار کیا، اور وہ cultural plot کیا تھا کہ ان کے نوجوانوں کو، ان کے قوم کے نوجوانوں کو بھڑکاؤ، اسلامک حکومت کے خلاف بھڑکاؤ. اور وہ 3 ایسے پلاٹس تھے، 3 pronged cultural plot ہے. اس میں سب سے پہلا ہے کہ separation of religion and politics. The venom of secularism was injected into the minds of the youngsters. کہ Islam has nothing to do with politics, which is in complete contravention of the Quranic principles. امام خمینی نے اپنی کتاب اسلامک گورنمنٹ اینڈ the governance of a jurist، اس کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسلام اور پالیٹکس انسیپریبل ہیں. یہ سیکولرزم نے ایک زہر گھولا ہے اسلامک حکومت کے خلاف، تاکہ اسلام صرف نماز، روزے اور اسپریچول میٹرز تک محدود ہو جائے. کبھی بھی ایڈمنسٹریشن، لا، آرڈر، کرمنل جسٹس، یہ سب اسلام کا نہ ہو پائے. یہ ایک ویسٹرن گورنمنٹس نے ایک زہر گھولا تھا سیکولرزم کے نام پر کہ اسلام اور پالیٹکس کو الگ الگ کر دیا جائے. بلکہ امام خمینی کے مطابق اس کتاب میں یہ بات درج ہے کہ امام خمینی کے مطابق قرآن میں اگر کمپیئر کیا جائے تمام آیات کو جو اسپریچول میٹرز سے کنسرنڈ ہیں اور جو سوشیو پولیٹیکل میٹرز سے کنسرنڈ ہیں، تو ان کا ریشیو 100:1 کا آئے گا. جہاں پر ایک بار کسی اسپریچول یا روحانی مسئلے کی بات کی گئی ہے، وہاں پر 100 مرتبہ سوشیو پولیٹیکل میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں. کیا وہاں پر کیا قرآن میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ٹریڈ اینڈ کامرس کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں میٹریمونیل لاز نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہے؟ کیا چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ تو انسیپریبل ہو گئے نا. اسلام اینڈ پالیٹکس آر ناؤ انسیپریبل, اینڈ سو the notion of secularism stands in direct contravention with this Quranic principle. پوائنٹ نمبر 2 واز, جو دوسرا زہر گھولا گیا وہ تھا کہ ڈینائل آف ولایت, انسٹیٹیوشن آف ولایت فقیہ. دوسرا زہر یہ گھولا گیا کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں, آیت اللہ تقی مصباح یزدی اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہاں اسلام اور پالیٹکس کبھی جدا نہیں ہو سکتے, اسلامک گورنمنٹ ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ولی فقیہ کا نام کا بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہو؟ تو وہاں پر ایک دوسرا زہر گھولا گیا کہ ڈینائل آف دی انسٹیٹیوشن آف ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کے انسٹیٹیوشن کو ہی ڈینائی کر دو. کیا ضروری ہے کہ فقہا ہی ایسی ہائی پوسٹ کے اوپر بیٹھیں؟ تو یہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی اس بات کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب اسلامک لاز ہوں گے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے والا بھی تو اسلامک ہونا چاہیے, جورسٹ ہونا چاہیے, جو اسلام کا جانکار ہو. ادروائز the Islamic laws would no more be than a paper tiger. وہ صرف ایک پیپر ٹائگر بن کر رہ جائیں گے جن کا امپلیمنٹیشن ہوگا ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر, کیونکہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے ان کو ریٹیفائی کرنے کے لیے, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ جورسٹ نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ نو the Islamic law. تو ولایت فقیہ ہونا بہت ضروری ہے, اور ولایت فقیہ کوئی ایک انوویشن نہیں ہے اسلام کے اندر, بلکہ ولایت فقیہ کا انسٹیٹیوشن قرآن سے بھی ثابت ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے, سنت نبی سے بھی ثابت ہے, اور سنت ائمہ سے بھی ثابت ہے. اور اس بات کو ہم گیسٹ اسپیکرز کی ڈفرینٹ تقاریر میں ابھی سن بھی چکے ہیں. اور تیسرا کلچرل پلاٹ ہے جو تیار کیا گیا ویسٹرن سیولائزیشنز کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ اسلام اور پالیٹکس انسیپریبل ہیں, ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے ولی فقیہ کا ایک انسٹیٹیوشن بھی ہونا چاہیے اور ایک فقہا بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے, اسلامک گورنمنٹ, اٹ شوڈ کنفارم ٹو دا پرنسپلس آف لبرلزم اینڈ ڈیموکریسی, جو کہ ہم نے جناب ہانی رضا صاحب کی تقریر میں ابھی سنا کہ اٹ شوڈ کنفارم ٹو دا پرنسپلس آف لبرلزم اینڈ ڈیموکریسی. کے لیے جواب لکھا ہے آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے کہ لبرلزم اور ڈیموکریسی کا جو پرنسپلز بنائے گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے ذریعے سے, وہ کمپلیٹلی دے آر ان ڈائریکٹ کانٹروینشن ود دا قرآنک پرنسپلز.
تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسلامک گورنمنٹ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ابھی ہم نے سنا کہ اسلامک گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہے. یہ ریولوشن پیپلز موومنٹ تھا, یہ ریولوشن ماس موومنٹ تھا. پہلے تو لوگ اسٹریٹس کے اوپر نکل کے آئے, انہوں نے اپنی کثرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ انقلاب کسی ایک یا دو انسان یا ایک چھوٹے سے گروہ کا لایا ہوا انقلاب نہیں ہے, بلکہ یہ پیپلز موومنٹ ہے, یہ لوگوں کے ذریعے سے لایا گیا انقلاب ہے. اور اس کے بعد جب یہ انقلاب برپا ہو گیا تو امام خمینی نے الیکشن ریفرینڈم کروایا جس میں مور دین 98% ووٹس ان کو ملے. یہ اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے that this Islamic revolution and this Islamic government completely conforms to the principle of democracy. completely conforms to the principle of democracy. تو یہ جو ایک مس کنسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں ینگسٹرز کے درمیان, یہ بہت غلط ہیں. ہمیں ان تینوں باتوں کو ڈسمینٹل کرنا ہے, اپوز کرنا ہے, تاکہ ہم اسلامک حکومت کی سکسس کو جاری اور ساری رکھیں اور باقی رکھیں. تو میں صرف اسی بات پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی کی ایسی پرسنالٹی, ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی, انڈومیٹیبل پرسنالٹی تھی کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایفرٹس جو ہیں دے آر برنگنگ فروٹس, دے آر بیئرنگ فروٹس ناؤ. کیونکہ پولیٹیکل آرڈر جس حالات سے گزر رہا ہے وہاں پر صرف اور صرف ایک واحد ملک ہے جو مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہے, جو فلسطین میں ہو رہے ظلم کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے, جو جس نے لبنان کو لڑنے کی طاقت دی ہے. ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ایران ہے. اور شاید یہاں کے لیڈرز نے اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ دشمن مجبور ہو گیا ہے ان کو شہید کرنے کے اوپر. تو لہٰذا میں اپنی بات کا اختتام اب یہاں پر کرتا ہوں اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ود اے ووٹ آف تھینکس. میں آرگنائزرز آف دا ویبینار کے بہاف پر, آڈینسز کے بہاف پر, آئی ووڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی ہارٹ فلڈ تھینکس ٹو جناب قاری معراج الدین صوفی صاحب who recited a few verses from the Holy Quran and who began this program and joined us from Kashmir. Thank you so much. Janab Dr. Hanif Bismi Sahab who joined us from Australia. Janab Waqi Abbas Jari Sahab who's joined us from Sweden. Janab Hani Raza Sahab who joined us from Pakistan. Janab Ustad Allama Sayyid Hassan Rizvi Sahab who joined us from Qom, Iran. Janab Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab who joined us from Qom, Iran. Janab Shahid Baltistani Sahab who joined us from Pakistan. Janab Dr. Nasir Rafi Sahab who joined us from Iran. I would like to extend my heartfelt thanks to all of you, and I would also like to extend my thanks to all the audiences who remained with us throughout the program and made it a success. And in the end, last but not the least, I am grateful and thankful to the organizers of this webinar who are keeping the legacy of Imam Khomeini alive. With this, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.